We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और आज 3 खबरें हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगी और तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा ये प्रोग्राम। और आपको इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर होनी चाहिए जो भी दुनिया में हो रहा है, और ख़ास तौर पर आपको पता है कि आजकल दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है कोरोना को छोड़कर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। पहली खबर, पाकिस्तान ने चंद रोज़ पहले हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने DGISP जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इंडिया के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस जो थे पाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से, उसके हवाले से एक डोजियर की शक्ल में जो सबूत थे वो पेश किए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो नेशनल मीडिया है उसको भी इन्फॉर्म किया और ख़बर इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचाई कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या जो लोग पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट में टेररिज्म फैलाने का काम करते हैं, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहता है, उनको फंडिंग भी देता है। और ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी है हमारी पाकिस्तान में, उनको भी, उसकी जान को भी ख़तरा है, किसी की भी असैसिनेशन हो सकती है। और उसके लिए 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो ऑफ़र की है इंडियन रॉ ने उन लोगों को जो हमारे स्टेट के अंदर जो स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बलूचिस्तान में कुछ अलहदगी पसंद जमातें हैं, उनको और TTP को मिलाकर एक इत्तेहाद बनाया गया है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इस तमाम ग्रोह के जो सरगना हैं वो अफ़गानिस्तान में है और वो है इंडियन एम्बेसी में मौजूद एक कर्नल राजेश। ये तो खैर मैंने एक डिटेल वीडियो की है, अगर आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो जाके उसको कंप्लीट दे सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि अब वो ये डोजियर हवाले करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के। और उस हवाले से मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं, जो मुल्क हैं, उनके सफ़ीर को बुलाया और एक इन कैमरा सेशन हुआ जिसमें बहुत ही खुफिया मीटिंग हुई और उसमें वो जो डोसियर थे या वो जो सबूत थे इंडिया के ख़िलाफ़ वो उन तमाम मुल्कों को मुहैया किए गए। अब आपको ये पता है कि यूनाइटेड नेशंस में जिन मुल्कों के पास वीटो पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो किसी भी हवाले से किसी भी कानून को, किसी भी सिफारिश को वीटो कर सकते हैं और वो होल्ड पे आ जाता है वो काम। उन तमाम 5 मुल्कों को ये सबूत दे दिए गए हैं और उसकी वजह ये भी है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था और जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा था कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि वो पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाए। उसके लिए पूरी लॉबी की और बहुत ख़िलाफ़ थे पाकिस्तान के। हालांकि इंडिया के ख़िलाफ़ टेररिज्म के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल्स भी मिली हैं FATF को और इंटरनेशनली उस बात को क्लेम भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात उन ताकतों के साथ बहुत अच्छे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं और जो इंडिया को बचाते हैं, तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं किया। लेकिन ये जो डोसियर है ये कम अज़ कम ज़रूर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजबूर करेगा और FATF को मजबूर करेगा कि वो इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाले। अगरचे कि इंडिया की तरफ से इस बात को की कतई तौर पर नफ़ी की गई है, उन्होंने इनकार किया है कि इंडिया जो है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान में किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं वो इंडिया में बदअमनी फैलाते हैं। बहरहाल इनका जवाब, सबूत का जवाब तो सबूत से दिया जाता है और पाकिस्तान ने सबूत मुहैया किए हैं। अगर वो सबूत सच्चे होंगे तो जाहिर है कि FATF की ग्रे लिस्ट में इंडिया चला जाएगा। तो इंडिया पे परेशानी भी है, खासतौर पर अगर आप उनका मीडिया देखें तो बहुत चीख रहा है, बहुत चिल्ला रहा है। पाकिस्तान जो इंडिया की सरकार है वो भी गम गुस्से में है और उन्होंने भी इस हवाले से इन तमाम सबूत जो DGISPR ने और पाकिस्तान ने पेश किए हैं डोजियर की शक्ल में, उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन क़यादत की यूनाइटेड नेशन के 5 मुस्तकिल मेंबरान के सफ़ीरों के साथ, वो इंतहाई मानी खेज़ है और डोसियर भी उनको दे दिया गया है। अब सिर्फ पाकिस्तान ये तो नहीं करेगा, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। टर्की भी, इसकी भी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद है, ईरान भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और रशिया भी चाइना की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में इंडिया के खिलाफ डोजियर पेश किया है जब चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और चाइना ने डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद की होगी इस हवाले से और पाकिस्तान को प्रॉम्प्ट किया होगा कि आपके लिए ये बेहतर वक्त है कि आप इंडिया के खिलाफ जो सबूत हैं वो मुहैया करें
تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل امیج ہے، وہ سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے مودی کی زیر کنٹرول یہ ملک جو ہے وہ فاشسٹ ہوتا جا رہا ہے سیکولر سے، اور یہاں پر ٹیررزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسری خبر، آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس خالی نہیں کرے گا، اور اس کی اس دھمکی کے پیش نظر جو بائیڈن نے بھی اس کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس خالی نہیں کرے گا تو امریکہ میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو امریکن الیکشنز کے دوران اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کیا تھا کہ انفارچونیٹلی اس بات کی آلریڈی پریڈکشنز ہو چکی ہیں، اور بہت سے جو ثبوت ہیں اس وقت جس طرح کی یہ گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے امریکہ میں الیکشن سے لے کر اب تک بہت ہی انریسٹ ہے، سول انریسٹ ڈیورنگ الیکشن بھی رہا۔ اور اب جیسے کہ ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ کے حامی بھی بہت ہیں امریکہ میں، جب ٹرمپ اعلان کرے گا کہ وہ نہیں جانا چاہتا اور نہیں چھوڑے گا وائٹ ہاؤس، ٹرمپ فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ایسے بہت سے لوگوں کو فنڈنگ بھی کرے گا جو اس کی ہیلپ کریں گے، تو ایک سول وار کا خطرہ ہے، اور جس کے پیش نظر جو بائیڈن نے یہ تھریٹ کیا ٹرمپ کو کہ اگر وہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑے گا تو امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے پیش نظر انٹرنیشنلی بھی ایک انریسٹ نظر آ رہا ہے کہ باقی جو ملک ہیں وہ بھی بہت اس حوالے سے پریشان ہیں اور بے چین ہیں کہ اگر امریکہ میں اس قسم کا خون خرابہ ہوتا ہے یا انریسٹ ہوتی ہے تو پوری دنیا کا جو امن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، اکنامکلی پوری دنیا پہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر امریکہ کے تعلقات جو اس وقت کی سچویشن نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے ایسے کون سے فیصلے کرتا ہے، ایسے کون سے احکامات جاری کرتا ہے جس سے اس کو شاید پھر بھی امید ہو کہ اس کو امریکن پبلک دوبارہ سے منتخب کرے گی ایز اے پریزیڈنٹ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اگر وائٹ ہاؤس خالی بھی کرتے ہیں، جو بائیڈن کو جگہ بھی دے دیتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور باقی کی زندگی ریٹائر ہو کے ایز اے بزنس مین گزاریں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اگلے الیکشن، اب نیکسٹ ٹینیور میں اگلا جو الیکشن ہوگا امریکہ کا، اس میں پھر بھی ایک مرتبہ پھر ایز اے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، وہ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں۔ اب سننے میں آیا ہے کہ ٹرمپ نے جاتے جاتے، کیونکہ کچھ مارکا مارنا ہے، ان کو بہت شوق ہے، ویسے بھی وہ بہت ہی ایڈونچرس آدمی ہے، تو جنگ اس نے کی نہیں اپنے 4 سالوں میں، لیکن ایران پر جنگ کرنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ ٹرمپ تیاری کر رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آج سے ٹھیک 10 مہینے پہلے جب امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا، جس پر ایران میں بہت غم و غصہ پایا گیا، پھر ایران نے جوابی کارروائی بھی کی تھی اور جو بیسز تھے امریکہ کے عراق میں اس کو نقصان بھی پہنچایا تھا، اور اس کے پیش نظر پھر امریکہ نے بہت تھریٹس دیے ایران کو، اور ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ ابھی جنگ چھڑ جائے گی، لیکن جنگ نہیں چھڑی۔ وہ بھی ٹرمپ کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جب اس نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا، اس پر حملہ کیا، اور قاسم سلیمانی کی ایک بہت زبردست ریپوٹیشن تھی ایران میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ فیونرل ہوا، ان کو سوگ منایا گیا اسٹیٹ لیول پر، اور وہ انریسٹ ہے۔ اور ابھی اگر امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نقصان ہوگا چائنا کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی ایک ڈیل ہوئی ہے ایران کے ساتھ کہ چائنا ایران سے تیل خریدے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی جو ڈیلز ہیں وہ ایران کے ساتھ چل رہی ہیں تیل کے حوالے سے۔ تو اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان نے مکمل طور پر انکار کیا، اور پہلے بھی جنرل قاسم سلیمانی کے واقعے کے بعد جب پاکستان سے کہا گیا کہ وہ امریکہ سے تعاون کریں تو پاکستان نے امریکہ کو انکار کیا اور اپنے بیسز کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، اور ظاہر ہے ابھی پاکستان نے مکمل طور پر منع کیا کہ وہ کسی بھی اس قسم کی ایڈونچر میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن حالات بہت خراب ہیں، دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر مجھے اس لیے بھی شک ہے کہ ٹرمپ نے کیونکہ وائٹ ہاؤس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا، اور وہ جاتے جاتے کوئی ایسا کام کرے گا کہ جو امریکن ووٹرز ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر اگلے الیکشن میں الیکٹ کریں، تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اس لیے اس خدشے کے پیش نظر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اس قسم کی حماقت ضرور کرے گا، لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ امریکہ کو ریزسٹ کیا ہے، اور امریکہ کی جو پابندیاں اس کے خلاف ہمیشہ وہ کھڑا رہا ہے، ان کو برداشت بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ تیسری خبر جو بہت اہم ہے اور پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ FIA کی ایک آفیسر ہیں سجاد باجوہ، جو کہ برطرف ہوئے، پہلے ان کو معطل کیا گیا، اس کے بعد ان کو خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی، پھر ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان اور جو اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں وہ شوگر مافیا کو فائدہ انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کا
ان کو فائدہ پہنچایا. اب یہ جو سجاد باجوہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ FIA کے آفیسر تھے اور ان کو انچارج بنایا گیا تھا خسرو بختیار. اور میں نے آپ کو خسرو بختیار جہانگیر ترین کی شوگر ملز کے حوالے سے کافی انفارمیشن دی, اپنی پرانی ویڈیوز میں نہیں دیکھی تو پلیز وہ دیکھیں کہ خسرو بختیار جو ہے ابھی بھی وزارت پہ قائم ہے, لیکن ان پر شوگر اسکینڈل کا کیس بھی بنا ہوا ہے. ان پر یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے آلموسٹ کہ انہوں نے شوگر کرپشن کی, قیمتیں زیادہ کی اور اپنی چینی جو ہے مارکیٹ میں بیچی. تو سجاد باجوہ کو انویسٹیگیشن آفیسر لگایا گیا تھا خسرو بختیار پر اس چینی اسکینڈل کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ شوگر مل مالکان کو 400 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ پہنچا, اور انہوں نے یہ الزام لگایا سجاد باجوہ نے کہ یہ فائدہ جو ہے وہ عمران خان نے اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو پہنچایا ہے. اور یہ ایک خفیہ رپورٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ انکوائری ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو چینی کمیشن کی جو تحقیقات ہیں اس سے شوگر مل مالکان کے حوالے سے حساس معلومات بھی ملی ہیں. پھر ان کے جو مشکوک روابط ہیں مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں بھی پردہ اٹھا ہے. اور ظاہر ہے جب ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے اور آپ بہت قریب پہنچ جاتے ہیں جب مجرم کے یا ملزم کے, تو پھر وہ افسر جو اتنی محنت کرتا ہے اسی کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ خبر بھی سچی ہو, یہ بحث ان کا الزام ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو انکوائری تھی اس کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں نے چینی کی افغانستان سمگلنگ, چینی کے کاروبار میں اسٹیٹ بینک, SECP اور FBI جیسے اداروں کے کردار کے متعلق سوالات اٹھائے, اسی وقت حکومت میں شامل کچھ طاقتور لوگ میرے خلاف ہو گئے جو نہیں چاہتے تھے کہ میں ان پہلوؤں پر تحقیقات کروں جن سے اس مافیا کو قابو کیا جا سکتا ہے. یہ پرسنل سٹیٹمنٹ ہے سجاد باجوہ کی, FIA کے جو آفیسر تھے انہوں نے کمیشن میں یہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرایا. اب جو مرزا شہزاد اکبر ہیں جو پرائم منسٹر کے مشیر ہیں برائے احتساب و داخلہ امور, اور کافی فیمس ہے کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں, انہوں نے سجاد باجوہ کی طرف سے جو الزامات لگائے ہیں ان کو بالکل مسترد کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یا وزیر اعظم کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسکینڈل کب بنا تھا کہ جب عمران خان نے خود نوٹس لیا تھا, جب چینی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں تو اس کی تحقیقات کرنے کے لیے انہوں نے FIA میں جو مختلف ایجنسیاں ہیں ہمارے ملک میں اور جو مختلف محکمے ہیں ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا تھا, اور کمیشن کو یہ کہا تھا کہ آپ مختلف ٹیمیں تشکیل دیں اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کریں. اور جو ان کی اس کمیشن کی جو اول نمبر کی تحقیقاتی ٹیم تھی اس کی قیادت جو تھا وہ اس کی قیادت سجاد باجوہ کر رہے تھے. اور پھر جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو وفاقی وزیر ہیں خسرو بختیار, ان کی شوگر مل کی تحقیقات کا جو کام ہے وہ بھی انہی کو سونپا گیا تھا. پھر یہ ہوا کہ 22 اپریل کو سجاد باجوہ کو چینی کمیشن کی تحقیقات کے حوالے سے ان کو معطل کر دیا, اور پھر مئی میں ان کو چارج شیٹ دی گئی, اور پھر ان پر 8 الزامات تھے. سجاد باجوہ پر 8 الزامات لگائے گئے. سب سے پہلے تو یہ تھے کہ ان کی 3 الزام ان کی کارکردگی کے حوالے سے تھے کہ ان کا کام بہت ہی غیر معیاری اور غیر تسلی بخش تھا. پھر اگلے جو 3 الزامات تھے وہ یہ تھے کہ ایک خفیہ رپورٹ تھی جس میں سجاد باجوہ کے مل انتظامیہ سے مبینہ روابط, حساس معلومات کا تبادلہ اور مل انتظامیہ کو کمیشن کے ریکارڈ تک رسائی دینے کے الزامات شامل تھے. اور 7واں جو الزام تھا سجاد باجوہ پر وہ یہ تھا کہ غیر متعلقہ لوگوں سے رپورٹ لکھوانے, اور 8واں الزام تھا کہ بغیر اجازت میڈیا پر بیان دیا انہوں نے, اور یہ ان پہ 8 الزام لگائے گئے تھے. جبکہ جو وفاقی سیکرٹری داخلہ ہیں انہوں نے سجاد باجوہ کو ذاتی حیثیت میں سنوائی کے لیے طلب کیا, ان کا پرسنلی انہوں نے ان سے انویسٹیگیٹ کیا, اور ان کا موقف جاننے کے بعد ان کو نوکری سے خارج کر دیا, اور یہ نوکری سے خارج ہو گئے جولائی میں. تو اب سجاد باجوہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو اس لیے نوکری سے نکالا گیا کہ وزیر اعظم سمیت ان کے جو مشیر تھے جس میں شہزاد اکبر بھی شامل ہیں, وہ شوگر مافیا کو انہوں نے 400 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا, اور جب انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی اور اس بات کو بے نقاب کیا تو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. بہرحال یہ تو ان کا جیسے میں نے کہا کہ محض الزام ہے, اس کا جواب حکومت کی طرف سے آتا ہے یا نہیں آتا, یا اس کی کوئی کلیریفیکیشن آتی ہے نہیں آتی, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ پاکستان سے کبھی جواب نہیں آتے اور آپ ان اداروں سے اس قسم کے جواب جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی وہاں پر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پر الزام لگا سکتا تھا. مگر یہ تھی خبریں, میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. یہ تھا آج کا پروگرام, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.